अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इस प्रोग्राम में डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम समात से। मखसूस नशिस्तें हुकूमत के पास रहेंगी या फिर जो है वो अपोजिशन के पास चली जाएंगी, इस पर आज फैसला जो है वो महफूज हो गया है। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। इसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया गया, वो देखते हैं डिटेल में, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन का बाप पार्टी का फैसला कानून के मुताबिक था। अब अपने फैसले को गैर कानूनी कहना बददियानती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि अदालत बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त देने का जुडिशियल नोटिस ले। आप चाहते हैं अदालत 2018 के इंतखाबात खोल दे। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त है? अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जर्नल सीट नहीं तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? आप अपने खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं। आपके दलाइल मानकर नशिस्तें पीटीआई को दे सकते हैं। कवल शोसब के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब देते हुए कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना दुरुस्त था। जस्टिस जमाल मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए कि आप पीटीआई के होते हुए कह रहे हैं कि लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना दुरुस्त था। सोच कर जवाब दें कि क्या पीटीआई को ये नशिस्तें वापस नहीं चाहिए। वकील ने कहा कि अगर अदालत आईनी तशरीह से ऐसे नतीजे पर पहुंचे तो मुझे इनकार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को जो रिकॉर्ड जमा कराया वो मशकूक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कहा कि ये इंतहाई अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड छुपाया गया। वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेकनियती साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया जाएगा। अबू बकर साहब, फाइनली आज फैसला जो है महफूज हो गया, लेकिन कहा यह गया है कि अभी हम मुशावरत करेंगे कि फैसला जो है वो कब जारी होगा। इतनी सारी समातें हुई, इतनी बहस हुई, इतने दलाइल दिए गए, आपको क्या लगता है, कोई प्रेडिक्शन कुछ बता सकते हैं कि फैसला क्या आएगा? देखिए जी, जितना हमने इस केस को ऑब्ज़र्व किया है, इस पे अंदाज़ा लगाना इतना आसान तो नहीं है, चूँकि इतने सारे जजेस बैठे हैं जो बड़े अपनी दानिश में हैं। और इस केस को भी जिस तरह से हमने सुना और लोगों ने जिस तरह इसको आर्ग्यू किया, जिस तरह उन्होंने इस पे सवालात उठाए, अपने रिमार्क्स दिए, तो अंदाज़ा कायम करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात जो अभी आपने भी कही कि चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे कि अगर ये मुतनासिब नुमाइंदगी के एतबार से अगर दी जाएँ सीटें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती। मैं ज़रा इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जो जीती हुई प्रपोर्शन है सीटों का, उस हिसाब से तो हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई, या फिर बाकी किस तरह से आप देंगे? हाँ जी। जबकि आइन का आर्टिकल 51 जो है और उसकी सब क्लास 1 जो है वो तो कहती है कि ऐसी कोई ज़रूरी शर्त नहीं है कि ऐवान में हर सूरत आपने सीटें पूरी करनी है। अगर किसी की नहीं बनती, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं या ऐसा कोई नया एक सिनेरियो बन गया है, तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये तो आइन का आर्टिकल कहता है। और ये तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो पिछले गुज़श्ता कुछ जो समातें थी उसमें ये भी कहते रहे। लेकिन आज की जो समात थी उसमें मैं समझता हूँ जो आखिरी राउंड था, या आप आखिरी ओवर कह लें, या डेथ ओवर्स जैसे क्रिकेट में होते हैं, जी। सलमान अकरम राजा आज अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो लाए हुए थे। तो उन्होंने आज दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा तब जब फैसल सिद्दीकी साहब ने एक कागजात नामजदगी साहबजादा हामिद रज़ा के पेश कर दिए थे और कहा था कि इन्होंने तो लिख के डिक्लेरेशन अपनी पार्टी का दिया हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का।
ان کو تو نشان بھی الاٹ ہونا چاہیے تھا گھوڑے کا اور انہیں تسلیم بھی کر لینا چاہیے تھا ایز اے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کے طور پر, جو کہ نہیں کیا گیا. اور آج تو ججز کے سامنے آیا کہ ریکارڈ کو بھی چھپایا گیا اس حوالے سے. یہ فارم 45, 47 اور 46 کے حوالے سے چیزوں کو چھپایا گیا. پھر جب سلمان اکرم راجہ نے اپنے کاغذات نامزدگی سامنے رکھے تو انہوں نے کہا جی میں نے بھی ڈیکلیریشن جمع کرایا پی ٹی آئی کا, اور سب سے پہلے تو کہا گیا کہ جی اس کو تو الیکشن کا سیمبل نہیں الاٹ ہو رہا تو آپ اس کی طرف سے امیدوار نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک سیکنڈ سینیریو کے طور پر ایک پی ٹی آئی نظریاتی کا ڈیکلیریشن تھا وہ دیا. اتنی دوران میں پھر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ جو لوگ ایک سیاسی جماعت سے ہیں وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا نہیں لے سکتے, اس کا ڈیکلیریشن نہیں پیش کر سکتے اور اس کے امیدوار نہیں بن سکتے. جبکہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ڈینائی کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور دوسری طرف جب وہ دوسرا ڈیکلیریشن دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک دوسری جماعت کے لوگ ہیں, اس سے ایسوسیٹڈ ہیں, اس سے جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا کسی اور جماعت میں ان کو کنسیڈر نہیں کرنا. صحیح. تو اس طرح کا معاملہ ہے, اور یہ عدالت اسی عدالت میں آتا رہا کہ یہ سارے لوگ تو تحریک انصاف کی طرف سے اس کے حمایت یافتہ تھے, تو ان کو آزاد کس طرح سے کنسیڈر کر دیا گیا. تو یہ جو ساری بحث ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے کیس کا رخ بہرحال بدل گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ اتنا جلدی مجھے نہیں لگتا کہ آئے, چونکہ اس پہ بہت کچھ جو ہے وہ بیس کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, آگے کی قانون سازی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک خاص طرح کی جو ایکسٹینشن کی قانون سازی ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کی مدت کو لے کر, چیف جسٹس کی مدت کو لے کر, اس پہ بہت زیادہ اس پہ انحصار ہے. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے آج کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ناکام رہا ہے, اور انہوں نے وہ تو مسلسل اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں, وہ تو 2024 کا جو الیکشن ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمیں ایک مکمل انصاف کرنا چاہیے آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت, تاکہ ایک مکمل سچائی تک پہنچے اور ایک مکمل جو ہے انصاف فراہم کریں. دوسرا, آج جسٹس شاہد وحید صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ اٹھے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہ پہلے انسٹیٹیوشنز ایسے بیہیو نہیں کرتے تھے, یہ تو ایک لیٹیگنٹ کی طرح ایک فریق کی طرح ایک جماعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی ماتحت عدالت کا فیصلہ آ جائے کسی ایک فریق کے حوالے سے, یا ہائی کورٹ کا آ جائے اور ہائی کورٹ اپنے وکیل کر کے بھیج دے سپریم کورٹ میں. اس طرح آئینی ادارے جو ہیں وہ اس طرح پارٹی تو نہیں بن سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس میں اہم بات جو ہے, بس میں آخری یہ بات کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی دلچسپ رہی ہے اس سارے کیس میں, چونکہ اب یہ کیس محفوظ ہو گیا, ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں. جی بالکل. کہ قاضی صاحب جب 13 جنوری کا فیصلے کا ذکر آتا ہے یا پی ٹی آئی کا ذکر آتا ہے تو ان کی کیفیت انتہائی جذباتی ہو جاتی ہے. اچھا, خدا جانے ان کے دل میں کیا خلش ہے یا کیا پرابلم ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج ڈسکس کریں کہ فائنلی آج فیصلہ جو ہے محفوظ ہو گیا, لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا. ایک مشاورت ہوگی ان کی طرف سے کہا گیا, مشاورت کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. سر اوور آل آپ جو سماعتیں ہوئی ہیں, جو دلائل دیے گئے, جو بحث ہوئی, جو ججز کے ریمارکس آئے, ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا پریڈکٹ کرتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں جی کہ ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں, کیونکہ کچھ آنریبل ججز نے یہ بات کہی تھی کہ شارٹ نوٹ جو آرڈر ہے وہ آج ہی دے دینا چاہیے. جی بالکل. تو وہی اب سیریس ریزرویشنز کے آج, چونکہ باقی تمام پریویس کیسز کے اندر شارٹ آرڈر فوری طور پر جاری کر دیا گیا آئے ہیں, بالکل آئے, لیکن آج اس کو ڈیلے کر دیا گیا, تو اس کے اوپر ہماری بہت سیریس ریزرویشنز ہیں اور ہمارا طالبہ ہے. تو ان گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری ہی ہیں اور ہماری ہی ہونی چاہیے اصولی طور پر. حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہیئرنگ جو ہے بڑی فیئر ہوئی ہے اور جو فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کرنا ہوگا, اس پہ تو متفق ہوں گے؟ دیکھیے فیصلہ تو بینگ اے لا بائنڈنگ سٹیزن ہر فیصلہ تسلیم کرنا پڑتا ہے آپ کو, آپ کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہوتی. لیکن فیصلہ آنے کے بعد آپ اس کے جو میرٹس آف دا کیس ہیں اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ہماری اگین وہی بات ہے کہ آپ نے رات 11:30 بجے بلا اڑا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم پورے پاکستان میں انکلوڈنگ کے پی, انکلوڈنگ بلوچستان اور پنجاب, ہم کس طریقے سے تمام کینڈیڈیٹس کو 1000 کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ جاری کریں؟ بالکل ایسا ہی. آدھے گھنٹے کے اندر ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا. اگر ہم نے کو 10 F-16 بھی ہائر کیے ہوئے ہوتے تو ہم پھر بھی آدھے گھنٹے کے اندر تمام کینڈیڈیٹس کو ایک پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے تھے. سو یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اور دیگر جو ججز تھے آنریبل, ان کا فوکس تھا
کہ آج بھی جسٹس ستر منالا صاحب نے یہ بات کہی کہ کیا آپ اس سچویشن کو ڈسکرائب کریں کہ آپ کو کیا زبردستی دھکیلا گیا کہ آپ کے نشانات بدلے جائیں, آپ کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے, آپ سے کوئی اور پارٹیز جوائن کروائی جائیں, لیکن اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں آج خود روسٹرم کے اوپر گیا, صحیح, میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ مجھے صرف 5 منٹ دے دیں, میں آپ کو 5 منٹ میں بتاؤں گا کہ 13 تاریخ کو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. بٹ ود گریٹ سورو آئی ہیو ٹو سے کہ when he came to the National Assembly of Pakistan, the whole National Assembly was listening to him. انہیں سن رہی تھی, انہوں نے پورا اپنا آئین اور قانون کا جو ایک لیکچر تھا وہ قومی اسمبلی میں دیا. لیکن آج جب اسی قومی اسمبلی کا ایک ممبر جو فارم 45 کا ونر تھا ان کی عدالت میں موجود تھا, 5 دن سے کھڑا رہا ان کی عدالت میں, انہوں نے خود بلانے کے بعد بھی اس کو 5 منٹ نہیں دیے کہ وہ اپنا معافی ضمیر کا اظہار کر سکے. عامر صاحب, فیصلہ اگر آپ کے خلاف آتا ہے پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ سر دیکھیں, میں بہت کلیئر ہوں, میں چیزوں کو کبھی ابہام میں نہیں رکھتا. فیصلہ میرٹ کے اوپر آتا ہے, 100 بسم اللہ. فیصلہ میرٹ کے اوپر نہیں آتا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد ہے سر. پھر ہمارے پاس پروٹیسٹ کا جو لیگل رائٹ ہمیں اویلیبل ہے ہم اسے اویل کریں گے جناب. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس ہیئرنگ کو ہم بھی سنتے رہے, جب 13 جنوری کے فیصلے کا ذکر آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بظاہر بہت برا مناتے ہیں. ہاں جی, تو کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپیل میں فیصلہ آنا ہے, اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں اس کو نہ کیا جائے؟ اور اپیل بھی کوئی نہیں لگ رہی, بلکہ ایک سٹیج پہ تو انہوں نے کہا مجھے علم ہی نہیں ہے کہ یہ نظر ثانی میں بھی آئی ہوئی ہے کہ نہیں, یہ جو بلے کا نشان تھا چھیننے والا. ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ریویو فائل ہوا ہے اس کے اوپر. زیر التوا. نمبر 2, دیکھیں ایک اور بڑا عجیب و غریب کام ہوا کہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ملبہ اٹھا کے الیکشن کمیشن پر ڈال دیا گیا. چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے تو بلے کا نشان واپس لیا تھا, میں نے پی ٹی آئی کو بحثیت پارٹی ختم نہیں کیا تھا. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے بحثیت پارٹی ختم نہیں کیا تھا اور اس کے پاس نشان بھی اویلیبل نہیں تھا تو پھر کیا کیا جاتا وہاں پہ. تو چیف جسٹس صاحب جب بھی وہ 13 تاریخ کا جو ان کا فیصلہ ہے بلا اڑانے کا وہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر ذرا ہائپر ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں یا برہمی کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ شاید ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے میں کسی نہ کسی جگہ پر فیسیلیٹیشن ہوئی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ججز کی یہ آبزرویشن ہوتی تھی کہ انتخابی سیمبل نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس مگر بطور پارٹی وہ موجود تھی, تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں یا یہ جو آزاد امیدوار ایس آئی سی میں شامل ہوئے تھے یہ کچھ ریورس ہو جائے کہ یہ پی ٹی آئی میں ان کو شمولیت کا موقع ملے؟ کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو, ایسا بھی کچھ آ سکتا ہے؟ استعمال بھی موجود ہے اور اس کے اندر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے تو ایک عارضی سیٹلمنٹ تھی, اس کی وجہ سے تمام ممبران کی جو شمولیت تھی ایس آئی سی میں اسے میں نے قبول کیا. ہماری طرف سے یہ ایس آئی سی کو دیں, ہماری طرف سے یہ پی ٹی آئی کو دیں, ہم ان دونوں صورتوں میں ویلکم کریں گے. اور دوسری دیکھیں, آج چیف صاحب نے دوبارہ ایک بات کہی, انہوں نے یہ کہا کہ کل کلاں کو اگر ایس آئی سی اور پی ٹی آئی میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے, میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سر دس از ناٹ یور مینڈیٹ ٹو ڈیسائڈ دا فیوچر آف دا پولیٹیکل پارٹیز کہ کل کو یہ ہو جائے, پرسوں کو یہ ہو جائے. آپ ایزیوم کر کے اور مفروضوں کی بنیاد کے اوپر جب دوسروں کو منع کرتے ہیں تو آپ مفروضہ کیوں قائم کر رہے ہیں کہ ایس آئی سی پی ٹی آئی سے الگ ہو جائے گی؟ ایس آئی سی کسی صورت میں پی ٹی آئی, میں نے اگر پی ٹی آئی سے الگ ہونا ہوتا تو میں بھی پریس کانفرنس کر کے تو بہت پہلا اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر چکا ہوتا. I'm standing all out with پاکستان تحریک انصاف. سو میرا خیال یہ ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب کی بہت ساری باتیں ان کی گزشتہ باتوں سے خود کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے صاحبزادہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. لیٹس سی اب یہ ڈیسیژن جو ہے وہ کب آتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ یہ ڈیسیژن کیا آتا ہے. نقیب صاحب, حامد رضا صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی, ابو بکر صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا, اور آج اس کیس میں پہلے بھی حوالہ دیا گیا, اب بھی 2018 کا بھی حوالہ دیا گیا باپ پارٹی کا بھی, کہ وہ بھی کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی لیکن پھر بھی ان کو مخصوص 3 نشستیں دی گئی. لیکن پھر اس کے اوپر یہ سوال آ جاتا ہے کہ جی کیا پھر ہم اس کے اوپر جوڈیشل نوٹس لیں؟ تو کیونکہ سب آپ کو بھی پتہ ہے اس طرح کی جب ہیئرنگز ہوتی ہیں تو ماضی میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یا ماضی میں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں پھر ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. ایک بات یہ, اور پھر
آج انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارلیمانی جماعت کے لیے ایک سیٹ جیتنا ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر تو آبویس ہیں چیزیں ساری. ایسی بات تو آئین میں ہے سمیرا. جب آپ پارلیمانی پارٹی کہہ رہی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پارلیمان میں موجود ہو، تو پارلیمنٹ میں موجود ہوگی تو پارلیمانی پارٹی ہوگی نا. کوئی ایک پارٹی میدان میں ہی نہیں، ٹیم میدان میں ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیم کھیل رہی ہے جو اس شیڈول میں ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ ابوبکر صاحب نے کہا جی کہ مخصوص سیٹیں خالی نہیں رکھی جا سکتی. کس آئین کی کس دفعہ کے تحت انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. مخصوص سیٹیں خالی رکھیں گے تو آپ کا تو آرٹیکل 51 اس میں کیا ہے؟ کلاس 1 ہے. ہاں جی پڑھیں اسے. اس میں یہی ہے کیا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے. آپ کی بائنڈنگ ہے. میں پھر بتایا صاحب دیتے رہے سر. میں نے آپ کو اب یہ کرتے کیا ہیں ابوبکر صاحب؟ چلیں ابوبکر صاحب کا نام نہیں میں لیتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک چیف جسٹس پہ تو اعتراض ہے کہ ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. ان کو دوسرے کسی جج پر اعتراض نہیں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ جو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں، وہ ٹھیک ہے کیونکہ مائنڈ سیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے. لہٰذا یہ سمیرا جیسے کل ہم بات کر رہے تھے نا، وہ اسلام آباد فل ہائی کورٹ نے وہ جو جہانگیری صاحب کے اس کا نوٹس لیا اور وہ سارا انہوں نے کہا یہ فل کورٹ. اچھا اب پتہ نہیں کیوں یہ طے ہو چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو توہین ہے نا اس پہ نوٹس جاری ہوگا. چیف جسٹس کی بے شک ہوتی رہے، اس پہ خیر ہے. ذرا دیکھیں میڈیا ٹرول دیکھیں کا اظہار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں خیر ہے، وہاں خیر ہے. ادھر نہ کچھ ہو، ادھر نہ کسی کو کچھ کہا جائے. ادھر جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو کوئی دوسرا کرے گا وہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ابوبکر صاحب نے بات کی کہ جی اس سے فیصلے سے اگر فیصلہ خلاف آتا ہے اور اگر الیکشن کمیشن کے حق میں آتا ہے تو اس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ججز کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے. گویا کہ وہ فیصلہ اگر حق میں آیا نا تو وہ کسی لالچ میں آئے گا وہ فیصلہ. یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ فیصلہ حق میں دیں گے تو ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. کیا اس نظر سے فیصلے کو دیکھنا چاہیے؟ آج اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے سنیں نا تو فیصلہ اگر ان کے حق میں آ جاتا ہے پھر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. اب نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں فیصلہ اگر سنی اتحاد کے حق میں آ جاتا ہے پھر وہ تو میرٹ پہ اگر آتا ہے تو آ جائے. یعنی آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ اگر خلاف آئے گا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے ہوگا؟ نہیں مجھے بتائیں نا. اگر یہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آ جائے تو مجھے بتائیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے؟ نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ادھر تو ہے نا. میں بتا رہا ہوں کہ وزیر قانون کہہ چکے ہیں کہ ہم ایسی قانون سازی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے 2/3 اکثریت ملے، اس کے لیے ضروری ہے یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے. اب سنیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلاف فیصلہ آئے گا تو اس کے پیچھے لالچ ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے پیچھے میرٹ نہیں ہو سکتا. ابوبکر صاحب اس کے پیچھے میرٹ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے میرٹ کیا میرٹ پہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا؟ جو ایکویشن میں آپ کو نہیں آ سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آ سکتا کہ یہ جو ایکویشن ہے جس میں وزیر قانون کہہ چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وزیر وہ تو دیکھیں نا اس معاملے کو اس کیس سے تو نہ جوڑے نا. یہ اس سے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کنیکٹڈ ہے ویری مچ. نہیں بالکل نہیں، غلط کہہ رہے ہیں. کیا ہو گیا سر؟ سنیں کیا ہو گیا؟ آپ خود ہی جج بن کے بیٹھ گئے اور آپ نے کمال فیصلہ کر دیا کہ اگر سیٹیں نہیں ملے گی تو کیسے ہوگی قانون. مجھے بات تو کرنے دینا بھائی میرے، بات تو کر لینے دینا. آپ ایک فیکٹ کو بنائے کر رہے ہیں. فیکٹ نہیں ہے، فیکٹ آپ کہہ رہے ہیں جو مرضی آئے آپ اس کو بات اس کو روک لیں یا اس پہ جب بات کر لیتے ہیں پھر کسی دوسرے کو بھی سن لیتے ہیں. 1904 سے میرا یہی اعتراض ہے آپ سے. نہیں دیکھیں میں دیکھیں اچھا ابھی بھی 1 منٹ چاہیے نا. ایک منٹ نہیں میں نے نہیں سنے نا، اس بات کا جواب دے دیں. میں عرض کرنا ہوں کہ کیا یہ 2/3 اکثریت کا کیس نہیں ہے؟ کیا اگر یہ مخصوص نشستیں حکومت کے حق میں چلے جائیں تو بالکل ملے گی، اکثریت اچیو کر لے گی. بالکل ملے گی. پھر ایک خاص قانون سازی کی بات ہو رہی ہے. نہیں بات سنیں نا جو ڈرافٹ کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ہے نا یار کیا ہو گیا؟ سنیں یہ ہے لیکن آپ کھینچ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 2/3 اکثریت کا کیس ہے اس لیے یہ فیصلہ میرٹ پہ بھی ہوا تو ججز جو ہیں وہ ان کے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دیں. اس معاملے میں کچھ بھی یہ آپ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے آبزرویشن بعض اوقات حضرت سنیں، بعض اوقات جس طرح اس کیس کو سنا ہے تو میرٹ پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے سمیرا آپ دخل کیوں نہیں دے رہے؟ جی اب میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میری مرضی کی بات کریں میں تب سنوں گا. نہیں یہ تو بائنڈنگ نہیں ہے سر. ہم تو مجھے پھر چلے آپ کمپلیٹ کرنے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کے مطابق اگر میں مثال ایک دے رہا ہوں، ایک جگہ پہ مجھے ایک بندہ دشمن ہے
میرا دشمن ہے ایک بندہ اور میں وہاں کسی فیصلہ ساز کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, منصف کی حیثیت سے, وہ میرا اگلا دشمن ہے. اور اتفاق سے جو کیس آیا وہ بھی اس کے خلاف آیا, مجھے وہاں پہ اس کے خلاف نہیں فیصلہ دینا چاہیے کیونکہ وہ تو میرا دشمن ہے نا. اصول تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے الگ ہو جانا چاہیے, نہیں, میں آپ کو یہ ہوتا ہے. سنیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں وہاں پہ بطور منصف بیٹھا ہوا ہوں, وہ منصف یہ عدالتوں والا نہیں, آپ پنچایت سمجھ رہے ہیں, آپ کچھ سمجھ لیں وہاں میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور بتائیں تو آپ کا یہ اعتراض تو ختم کرو. یہاں پر تو ہے نا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض نہیں ہے نا سر, سنیں نا, یہ اکیلے سرپنچ نہیں ہے. اوکے, تو پھر آپ, ہاں, یہ آپ کا اعتراض اس لیے ویلڈ نہیں ہے ابو بکر صاحب کہ اکیلا سرپنچ تو کوئی نہیں نا, بیٹھے ہوئے نا 13-14 بیٹھے ہوئے نا ججز. جب یہ طے ہو گیا کہ فل کورٹ ہے اور یہ طے ہو گیا کہ اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوگا, ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو بار بار جن کی باتوں سے آپ کی حمایت یا آپ کے دوسرے جو مخالفین ہیں ان کی حمایت جھلک رہی ہے, ان کو بیٹھنا چاہیے؟ نہیں, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں, پھر وہی کنفلکٹ ان کو نہیں, تو ان کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ قانون سازی ہو جائے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ٹرمینول کے 20 دن کم ہوتے ہیں, اس سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. سنیں نا, میں تو یہ بات یہ اب آپ نے طے کر دیا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ وہ اس طرح کھل کے کسی پارٹی کی حمایت کریں, ان کو زیب دیتی ہیں. ویسے شک نہیں, کسی کو زیب نہیں دیتی, تو پھر آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب وقوع یہ ایسا ہے, وقوع نہیں, ججز سوال ہی نہ اٹھائیں. بات یہ ہے کہ سوال اٹھائیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں, تو دوسرے ججز بھی سوال اٹھا رہے ہیں. اس سارے معاملے میں ہاٹ واٹرز میں رہا ہے, یہ جو بڑا مسئلہ رہا ہے. جو فل کورٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے مطابق رائے دے رہا ہے, لیکن جو رائے آپ کو پسند نہیں آ رہی اس کے پیچھے آپ 2.5 کروڑ چیزیں لگا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوگی, یہ ہوگی, اور جو آپ کو مزیدار لگ رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ان چیزوں سے نکلیں. اور دوسری بات سمیرا, یہ فیصلہ میرا خیال ہے میرا ایسے ہی ٹیوا کہہ لیں, کل تک شاید یہ اناؤنس ہو جائے. اچھا, ہاں, اور شارٹ آرڈر یا جو بھی ہے, شارٹ آرڈر آ جائے, بیسیکلی تو شارٹ آرڈر ہی آرڈر ہے نا. جی بالکل, آرڈر تو باقی تو اس کی تشریح ہے نا. تو یہ اگر کل تک ہو جاتا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جھگڑا ختم ہوگا کہ کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ جو کھوسا صاحب نے کہا تھا نا ہمارے پروگرام میں 10-3 کی جو ریشو انہوں نے بتائی تھی, وہ ریشو کیا آئی ہے, اور جب یہ فیصلہ آ جائے گا پھر ہم کھوسا صاحب سے پھر بات کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اب ایک چیز تو طے ہو گئی کہ یہ, میں صاحبزادہ حامد صاحب سے بھی کہہ رہا تھا, ابو بکر صاحب پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے نا, اس پہ تو متفق ہے نا؟ نہیں, دیکھیں ہیئرنگ تو ہمارے سامنے ہے, تو پھر ہوئی ہے نا, ڈیلیبریٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے, بظاہر تو ہمارے سامنے ساری سچویشن. میں نے آپ کو کہا نا اس میں ہر طرح کی بات ہو گئی نا. اب ججز نے یہ فیصلہ کرنا ہے یا کر چکے ہوں گے, ہر مدعا اٹھایا گیا, ہر مدے پہ بحث ہوئی, ہر مدے پہ ریمارکس آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ طے کر لیں کہ اگر تو یہ نہ ہو کل کو ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہو تو پھر یہ کہیں گے یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی اس پہ بات کریں, یا میرے پوائنٹ آف ویو سے کس کے حق میں فیصلہ آ گیا ہو یہ کہہ رہے ہوں کہ بات کریں. عرض یہ ہے نوخیل صاحب, فیصلہ جب آ جائے گا وہ بائنڈنگ ہے سب پہ, نہیں فیصلہ تو بائنڈنگ ہے, میں اس لیکن فیصلوں پہ دہائیوں ایون بات ہوتی رہتی ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں حضرت, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو بات ہوتی ہے, احتجاج بھی ہوتے ہیں, آپ نہیں وہ کہہ رہے ہیں, صاحبزادہ حامد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے احتجاج کی طرف. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب لاہور کے دورے پر ہیں. آج انہوں نے ایک جگہ خطاب کیا اور انہوں نے جو ایگرو انڈسٹری ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس لگنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اس پر دبے الفاظ میں انہوں نے تنقید بھی کی. انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ انکم ٹیکس لگانے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس پر انہوں نے ڈیٹیل میں کیا بات کی, سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر ڈسکس کرتے ہیں. ملک بنانے میں بڑی چیزیں درکار ہوتی ہیں, صرف ایک فائنینشیل پالیسی نہیں ہے. فائنینشیل پالیسی ایز اے ہول ہے. ایوری بڈی ہیز دیئر اون مائنڈ سیٹ. ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایگرو فارمنگ, ایگرو انڈسٹریز, ایگرو فیوچر. کچھ دوستوں کو ایگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی, اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, انڈیویجول پاورفل ہے, ہر چیز ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے, مگر ان میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہے. میں آزادی صحافت کے ساتھ ہوں,
मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ अबू बकर साहब, दो तीन अहम पॉइंट्स पे जरदारी साहब ने बात की। नो डाउट एग्रो इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है उससे ज़ाहिर है बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी इम्पोर्टेंस पे बात की। उसके ऊपर फिर जो टैक्स लगने जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने तनकीद की कि नहीं लगने चाहिए। उन्होंने कहा कुछ दोस्तों को जो है वो समझ नहीं आती है इसकी, और वाकई समझ नहीं आती है, इसलिए तो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको सुना रहे हैं ये जरदारी साहब? जी, ये दुरुस्त इशारा किया है उन्होंने। ये उनके इत्तेहादी हैं जो उनके वोट की ताकत से मौजूद हैं और इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार हैं, और उन्हें कभी भी जब भी हम उनका दौर देखते हैं तो उन्हें ये एग्रो बेस्ड फार्मिंग जो है या जो एग्रो इकॉनमी है इसके मुताल्लिक कोई बड़े फैसले हमें उस तरह से होते कभी नज़र नहीं आए। इस दफ़ा भी आप वफाक का बजट देख लें तो वो 5 अरब रुपए है ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के लिए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसको सनत का दर्जा देने के लिए तो कोई सूबाई या वफाकी हुकूमत तैयार नहीं है। ये जो एग्रीकल्चर है ये तो हमारी बैकबोन है। किसी भी मुल्क के पास कुछ भी ना हो तो वो कहते हैं अगर आपकी फूड सिक्योरिटी अगर आपकी इंटैक्ट है, अगर आपकी एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट 20% अगर जीडीपी को अगर दे रहा है, ये बेसिक्स होती हैं, तो अगर ये कर रहे हैं तो आपके मुल्क को कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में वो तो एक्चुअल 10% भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं तो जरदारी साहब से, बिलावल से, इस तरह की जमातों और ऐसे एमएनए से जो रूरल बैकग्राउंड से, मुझे बड़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो वो करें इसके लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत निगलेक्टेड है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको सनत का दर्जा देने को तैयार नहीं है। ये जो फसलें हैं इनकी जो बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। फिर इसके सोलर के ऊपर उस तरह से कोई काम नहीं हो रहा। शुक्र है कल परसों एक इनिशिएटिव लिया बलूचिस्तान में जाकर, खुदा करे ये लाखों जो दीगर है मुल्क में उनकी तरफ भी ये जाए, पंजाब में है, सिंध में है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर ही जाकर इसमें टर्न अराउंड होगा। फिर इसमें एग्रीकल्चर की जो एक रिसर्च और डेवलपमेंट है उसका तो कोई तस्वर नहीं है पाकिस्तान में, उसमें पैसे डालने का, उसमें एडवांसमेंट है, या जो ज़री इंजीनियरिंग होती है उसमें जो मॉडर्निज्म है वो नहीं है हमारे पास। अगर इस पे हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि दूध भी महंगा होता जाएगा, आपकी फूड भी महंगी होती जाएगी, दालें महंगी होती जाएंगी, आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं आप बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा पॉइंट अबू बकर साहब हम यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब ने जो 200 यूनिट्स वाले जो सारफीन है उनको 3 माह के लिए जो उनकी बढ़ाई जा रही है, ये कितना बड़ा रिलीफ है, बहुत अच्छा रिलीफ दे रहे हैं 3 महीने के लिए। उसके बाद इससे आप अंदाजा लगा लें कि हुकूमत के पास कितनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है। हाँ ठीक है, लेकिन वो 200 यूनिट वालों को जो 7 रुपए बढ़ाए थे वही वापस ले लिए। अबू बकर साहब एक अच्छा स्टेप ले लिया गया, अच्छा स्टेप है, लेकिन इसमें 10 अरब रुपए फिर लगा जिस तरह से IMF की एक तलवार है सर के ऊपर, उसके होते हुए अगर वो रिलीफ दे रहे हैं तो वो भी बड़ी बात है ना। अबू बकर, मैं यही बता रहा हूँ ना, एक्सपेंस अपने काम ही नहीं कर रहे। हाँ ठीक है नुखै साहब, जो कुछ फैसले ऐसे जो हुकूमत कर रही है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब जो है वो ज़ाहिर तनकीद करें तो एक चीज़ वाज़ेह है कि उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, उनके साथ डिस्कशन नहीं हो रही है। एक बात पहले ये बात हमें बिलावल साहब की तरफ से सुनने को मिलती थी, आज जरदारी साहब से भी यही तासुर आ रहा है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा स्टेप है जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया है और 3 माह के लिए उनको ये रियायत दी गई है। आगे ज़ाहिर मौसम बेहतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो रिलीफ कंटिन्यू रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? सुमेरा, आपको पता है जो CM सेक्रेटेरिएट है KP का, उसका जो सालाना बजट है तज़ीन व आराइश का वो डबल कर दिया गया। अच्छा, उसको अभी अप्रूव नहीं किया गया, अप्रूवल के मराहिल में है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते। KP तो नहीं ना डिस्कस करना, तो ऐसा लगता है जैसे आपने पाकिस्तान का ही हिस्सा नहीं समझा हुआ, और वो डिस्कस करने का फ़ायदा भी नहीं, वो तो फिर KP है ना। यहाँ अभी इन्होंने बात, ये वो वाली मिसाल है एक्सपेंसेस कम करने की इन्होंने बात की कि जी 3 महीने से मुराद ये है कि 3 महीने बाद आपकी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, सर्दियों में आप जाहिर बात है सोचने के बहुत से मौके आगे, चलो 4 महीने तक तो चलेंगी ना आगे, तो 3 और 4 7 माह हो गए। इन 7 माह में गवर्नमेंट कोई रास्ता ढूंढेगी ना। ये तो कहते हैं सर पे खड़े हो। आज अगर हुकूमत कोई और होती तो ये दलील दे रहे होते, नहीं असल में ये है फाइनेंस के मसाइल तो हैं, बिल्कुल हैं, हुकूमत मुश्किल में तो है, मुल्क मुश्किल में है। अपने एक्सपेंस कम करें ना, अपने एक्सपेंस कम करने से मुल्क के एक्सपेंस नहीं कम होते। ये जितने एक्सपेंस होते हैं सर मेरी बात सुने, ये मेजर्स होते हैं, आम आदमी फिर आपके साथ खड़ा होगा, तो वो कहता कुछ तो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं,
کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں آج آپ کو سمیرا گھر کا بجٹ بتاؤں, کسی گھر میں آپ کہیں گے جی ہم نے بچت کرنی ہے, آپ یقین کریں آپ ٹل بھی لگا لیں, آپ میکسیمم کو 2-3 ہزار روپے کی بچت کر لیں گے, باقی چیزیں تو دینی ہے ساری. صحیح. آپ ہم گھر میں کبھی کھانا نہیں روک سکتے, آٹا نہیں روک سکتے, لیکن مس مینجمنٹ کو ٹھیک کیا میں کہہ رہا ہوں مس مینجمنٹ کو روکنا چاہیے, لیکن یہ اتنا وسیع پیمانے پہ ہے کہ اس کو یکدم راتوں رات نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. انہوں نے ایگریکلچر کی بات کی, انہوں نے مریم نواز نے کسان کارڈ جاری کیا نا, ایگریکلچر تو ہماری ہے, بالکل ہے, ہم کہتے ہیں اس ملک میں ایگریکلچر ہونی چاہیے, اس کو انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے, لیکن حضور جو زرداری صاحب نے بات کی ہے نا, کیا اس انڈسٹری پہ بھی کوئی ٹیکس لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں, یا آپ نے طے کر لیا ہو کہ نہیں یہ ٹیکس. ایک ہمارے جگہ ہے جو پچھلے دنوں ڈسکس ہوئی آزاد کشمیر, وہاں پہ آپ یونٹ کا ریٹ دیکھ لیں, چلیں ان کا معاملہ ہو رہا ہے, ایگریکلچر پہ نہیں لگانا ٹیکس. جب ہم نے ٹیکس نہیں لگانے تو گورنمنٹ کو پیسے کہاں سے آئیں گے جس کے لیے وہ کام کرے, بتائیں نا. آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دینے, یہ اسی طرح جیسے گھر میں باپ جو ہے اس کو, لیکن نخیس صاحب پہلے کسان کو خوشحال تو کرے نا, ٹیکس دینے کے قابل تو ہو نا. کسان کو خوشحال کرنا ہے نا تو بڑے ذمہ داروں سے شروع کریں, ان پہ ٹیکس لگائیں. ایگزیکٹلی. چھوٹے جو ذمہ دار ہیں وہ کسان جو, ہاں یس ریلیف دینا چاہیے کسان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڈل مین ختم کریں درمیان میں سے, آپ وہاں ان کی قیمتیں صحیح دیں, ان کو جو شوگر مارکیٹ میں کنٹرول ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسان کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں نا سمیرا کہ ہمارا کھانا وغیرہ کسان, ہماری معاشرے کا معاف کیجیے گا جو سارے افراد ہیں ان کی وجہ سے ملک چلتا ہے. یہ وابڈا والا جو ہے وہ جو بیچارہ لائٹ چلی جاتی ہے کھمبے کے ساتھ لٹک کے اور وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, وہ نہ ہو تو آپ چل جی کے دکھائیں گے. بالکل صحیح. اس کا بھی اتنی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کسان کی بھی کنٹریبیوشن ہے, ایک مزدور کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ نہ کہیں کہ کسی ایک بندے کی کنٹریبیوشن ہے, بالکل سب کی کنٹریبیوشن کے ساتھ چلے گا, لہٰذا زراعت کو یہ موقع دینا چاہیے. باقی زرداری صاحب جو آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ یہ ایک آپ کا جملہ نہیں آپ نے سنا, انہوں نے کہا گروپنگ والی جو بات ہے, جی وہ صحافی والے قانون, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں جو ویلاگ تھا یا فلاں جو رائٹنگ تھی اس پہ اتنے لائکس آئے, اتنے شیئر ہوئے, اور یہ سارا یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں بھی آپ کو پتا چلے کہ وہ بوٹس ہیں اس میں, اور وہ فیک اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی ہے, فیک اکاؤنٹ سے اس کو لائک ملے ہیں, فیک اکاؤنٹ سے اس نے اتنا وہ اکٹھا کیا ہے ویوز, تو مجھے بتائیں اس سے رائے تو جنریٹ ہو گئی لوگوں کی, لیکن کیا وہ رائے ٹھیک تھی, کیا وہ لوگوں کی رائے تھی, کیا وہ لوگ اس میں شامل تھے؟ وہ تو آپ نے جو اپنی رائے تھی وہ ٹھونس دی ان پہ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں. خاور مانیکا صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی کہ 1 ماہ میں جو فیصلہ کرنے کا حکم آیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اس کو آج مسترد کر دیا گیا, وہ فیصلہ برقرار ہے ان کا. انہوں نے کیا سخت الفاظ بولے آج, وہ سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر ڈسکس کرتے ہیں. نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک, تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن فٹافٹ نکاح کر لیں. وہ رک جاتی, آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانی تھی, مہینہ سوا مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی. یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا, جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے. میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم. ابوبکر صاحب ایسے سوال پوچھ رہے ہیں خاور مانیکا صاحب کہ بشرا بی بی جیسے سامنے بیٹھی ہوں کہ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی جلدی شادی کرنے کی. ویسے بائی دا وے کیا ضرورت تھی, وہ ویٹ کر لیتی, اتنا مسئلہ ہی نہ بنتا. آج دیکھیں ریئلی ڈسگسٹنگ یہ جس طرح سے پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, اور جس طرح کے انہوں نے بیان حلفی جمع کرائے, جس طرح کے گواہان پیش کیے اپنی سابقہ اہلیہ کے متعلق, اور جن کے ساتھ ان کی زندگی کے 35 برس یا 31 برس بیتے ہیں, اس میں سے بچیاں ہیں, ان کی شادیاں ہیں, پتہ نہیں بہت مجبور اور لاچار قسم کے آدمی ہیں, خدا جانے کن حالات سے گزرے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کھیل پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. آج تمام جگہوں پہ ہمیں یہی سب کچھ نظر آئے. یہ پہلا ساحل دیکھا ہے جہاں عدالت تیز رفتار جو ہے نا وہ انصاف دینے جا رہی ہے اسے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو جو ہے نا وہ آگے کر دیں, اس میں اس کو ملتوی کر دیں. جبکہ یہ پہلے ان کے وکیل گئے کہ یہ تو لاہور کا معاملہ ہے, یہ ادھر کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کی یہ عدالت ہی نہ ڈسکس کرے.
بھئی آپ کے مقدمے میں تو آلریڈی سزا ہوئی ہے، بالکل آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے پریس کانفرنسز کرنے کی؟ تو بہت افسوس اور شرمناک ہے کہ اسلامی فقہ اور شریعت کا جو معاملہ ہے، جو دو بندوں کے درمیان جو دو بندے جو کی ہوتے ہیں جنہوں نے شادی کی ہے، جی جی، ان کو اگر کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، یا یہ تو جامعہ بنوریہ کا فیصلہ ہے کہ اسلامی عدت کا جو ہے وہ 39 دن ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی اس پہ ایک ماضی میں فیصلہ ہے، تو یہ جو قانون اسلامک جو ایک شرع ہے یا جو اسلامی ایک قانون ہے شریعت کی روح سے، اس میں کچھ لوگوں کے یہ جو سیاسی معاملات ہیں، سیاسی جو ان کے پوائنٹ سکورنگ ہے، یا جو کسی کو سیاسی طور پر ذلیل و رسوا کرنا ہے، جس طرح ان رشتوں کو اور اس طرح کے یہ جو شادی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس طرح اس کو ڈسکس کیا گیا ہے پاکستان میں، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ یہ تو خاص عیان کا معاملہ ہے اس میں، بالکل ایسا ہماری تو جو خواتین ہیں، ایون ہم مرد بھی، ہم تو میڈیکل سٹورز پہ اس طرح کے جو میٹیریلز ہوتے ہیں، ہم تو سینیٹری پیڈز کی طرف بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے، شرماتے ہیں۔ خواتین کو جب ایسی کوئی چیزیں ضروری خریدنی ہوتی ہیں، خاص طرح کے خاکی لفافے دیے جاتے ہیں، بالکل اس طرح کہ اوپنلی عزت اور کبھی بھی اس طرح احترام کو کا معاملہ ڈسکس نہیں ہمیں کیا رہے۔ گیا۔ یہ پاکستان میں یہ ڈسکورس اس پہ جنریٹ ہو رہا ہے، یہ اس بات پہ آپ کی پریس ٹھیک ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں، بالکل اس پہ ہم بات کریں، کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے۔ کچھ اور نکال لیں اس بندے کے خلاف، صحیح بات ہے، کوئی اور ہزاروں چیزیں ہیں، 200 سے بھی زائد مقدمات ہیں۔ جی نقیب صاحب، اب ان کو کہ میری بات پوری سنیں، آپ پوری کریں سر بات، میں پوری کروں گا، آپ نہیں پوری سنیں گے، کریں اس کے آپ بولیں گے، سمیرا لکھ کے رکھ لیں، آپ 2 دفعہ لکھ کے رکھ لیں، میں لکھ لوں؟ ہاں لکھ لیں۔ جی پہلی بات تو یہ، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں ذکر کیا، میرا خیال ہے 2-3 دفعہ ذکر ہوا، یہ مقدمہ جو خاص طور پہ یہ مانیکا صاحب والا ہے، یہ اس لیے آپ کو لگ رہا ہے ابو بکر صاحب کہ ہوئے یہ کیا ہو گیا، یہ بھری عدالت میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ حضور ایسے مقدموں میں عدالت میں یہی ڈسکس ہوتا ہے، لیکن چونکہ میڈیا نے اس مقدمے کو اٹھایا اور روز میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہوا، تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے شاید پورے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جس میں مقدمے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ مقدمات روز عدالتوں میں لگتے ہیں، وہاں پہ یہی ڈسکس ہوتا ہے، حقائق اور سچ کو جاننے کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت سوالات ہوتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ آ جائیں اس بات پہ، پہلے تو مجھے یہ بتائیں ابو بکر صاحب، سمیرا آپ کے توسط سے میں سوال کر رہا ہوں، جی ابو بکر صاحب، خان صاحب کی جو شادی کی تقریب ہے نکاح کی، وہ ایک ہوئی تھی یا 2 ہوئی تھی؟ جی ابو بکر صاحب 2 ہوئی ہیں جی۔ کیوں؟ جی انہوں نے اپنے کیس میں کنٹیسٹ کی ہیں ان کے وکلاء نے، نہ تو میں گواہ تھا نہ میں وہاں شامل تھا، میری بلا سے 3 دفعہ کر لیتے ہیں۔ نہیں آپ کی بلا سے نہیں، آپ سن لینا، 2 ہوئی، 2 تو چلو طے ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی عدت کے بارے میں وہ خود بھی بیان دے سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک بیان دکھا دیں بشرا بی بی کا جس میں انہوں نے، ہاں جی بتائیں، پروگرام میں بھی کہا، کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کمپلیٹ کر لی، نہیں اس ڈیٹ وہ نہیں بتا، پھر وہی گھر پہ پوری کی عدت، ہسبینڈ کے گھر پہ پوری کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے اس میں؟ نہیں جب آپ نہیں، ایک سیکنڈ، ڈائیورس ہونے کے بعد ڈائیورس ہو گئی اور عدت جو ہے، مدت جو ہے وہ ہسبینڈ کے گھر میں پوری کی جا رہی ہے۔ اچھا اس کے پاس اور کوئی نہیں ہوگی جگہ رہنے کی۔ سمیرا نے دیکھے نا، سمیرا جیسے ہمدرد جس کو ملے اس کو، نہیں ہمدردی والی بات ایک سچویشن بتا رہے ہیں نا، جی جی، اور اس پہ طے ہو گیا کہ وائف ٹھیک کہہ رہی ہے اور ہسبینڈ غلط کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے شریعت کے قانون ہے نا، یا تو ان کو نافذ نہ کریں، ٹھیک ہے، یا سنیں، میں نے کہا تھا نا بولیں گے، میں نے کیا کہا تھا سمیرا، میں نے آپ کو کہا تھا لکھ کے رکھ لیں، اس قانون میں خاتون ہی اتھارٹی ہے، اگر وہ کہہ دے تو بس ٹھیک ہے۔ میں نے سمیرا یہ بٹوین خدا اور ایک بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اگر وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں غلط درست ہے، یہ ایک مکتبہ فکر کی بات کر رہے ہیں، کمال ہے، یہ ایک خاص مکتبہ فکر، یہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے اس پہ اتفاق ہے سب کا، یہ تو سب کی نہیں، یہ مشترکہ رائے تو نہیں ہے سب کی۔ نہیں، اگر ایک مکتب فکر یا ایک مسلک کے پاس بھی یہ توجیہ ہے اور یہ ثابت ہے تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا۔ حضور والا یہ نہ بات کریں، یہ آپ کے مختلف معاملات میں نا مختلف کوئی نہ کوئی ایسا مکتبہ فکر نکل آتا ہے جس کے پاس آپ کے مطلب کی تشریح ہوتی ہے، پھر اس کو مان لیا کریں۔ میرے پاس بات یہ ہے سمیرا، اگر آپ نے قرآن و سنت کا قانون بنایا ہوا ہے، اگر تو قانون ہے تو پھر آپ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ نہیں اور یہ نہیں، پھر آپ نے اس قانون کو دیکھنا ہے، یا قانون مانے یا نہ مانے۔ چلیں ٹھیک ہوگا۔ اگلا ٹاپک ہے ابو بکر صاحب، حکومت نے ISI کو شہریوں کے جو فون کالز ہیں وہ سننے کے لیے اور ٹریس کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ
اس حوالے سے؟ دیکھیں جو شہریوں کا جو فیئر ٹرائل کا حق ہے اس سے وہ مجروح ہوگا، سیدھی سی بات ہے. یہ جو قومی سلامتی کی ٹرم ہے یہ اتنی بڑی وسیع ہے، اتنی بلینکٹ اور ماشاءاللہ اتنی مقدس ہے کہ اب اس کے اگینسٹ کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی. ہمارے ہی ملک کا معاملہ ہے، عجیب و غریب کس طرح کے یہاں حالات ہیں، لیکن ایک سیاسی تقسیم کا معاملہ ہے تو پھر ڈر اور خوف پھر یہ آ جاتا ہے، کنسرن یہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کیا کریں گے، آپ کو اس کی استعمال کرنے کی نوبت کیا آئے گی یا ضرورت کیوں پیش آئی. چونکہ یہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے یا جو ایکٹ ہے یہ تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ عدالت سے اجازت لیں اور کسی ایک خاص معاملے میں آپ ٹیلی فون کو ٹیپ کر لیں اور وہ معاملات ان مقدمات میں استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک ہے شہری آزادیوں کا، پرائیویسی کا جو رائٹ ہے. ایک ہے آپ کا جو ایک پولیٹیکل رائٹ ہے لوگوں کے، سیاسی لوگوں کے. جی بالکل صحیح. ایک ہے آپ کے جو معاشی یا اکنامک رائٹس ہیں، یہ تینوں اس میں وائلیٹ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان میں اور بڑھے گی. جب کسی ایک من پسند جماعت کو یا خاص جماعت کو جو پسند نہیں ہوگی وہ ٹیپ ہوں گی اور اس کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں باہر آئیں گی. پہلے بھی آتی رہی ہیں، قانون نہ ہونے کے باوجود، اجازت نہ ہونے کے باوجود یہاں سیاسی جو حکمران ہیں لوگ یا جو سیاسی ایلیٹ ہے ان کی کالیں آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں تو آپ ججز بھی لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اس طرح کی مداخلت ہے، انہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے پرابلم ہیں. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. جی جی. اب اس میں جو بزنس انٹرسٹ ہیں لوگوں کے، جو کاروباری قسم کی جو گفتگو ہے یا جو بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں یا جس طرح سے ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے، اگر اس کی گفتگو یا ان لوگوں کی باتیں ریکارڈ ہوں گی تو آپ کو تو سارا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آپ کی ایک ٹیلی فون کال سے پوری مارکیٹ اچانک بیٹھ جائے گی، کبھی اوپر ہو جائے گی. تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے. مجھے دکھ ہے کہ ایک سیاسی حکومت نے، بظاہر ایک سیاسی حکومت نے، تو یہ ایک بڑا آمرانہ فیصلہ کیا ہے. ایسا تو مارشل لاؤ میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب نخیز صاحب، عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو یہ فیصلہ کر کے جو ہے وہ اپنی شہرہ خود ہی کاٹ لی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جب اسلحے کا لائسنس لیا جاتا ہے نا تو حکومت نے کہا ہوا ہے نا کہ جو آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے اسلحے کا لائسنس لے سکتے ہیں. جی جی. تو اس میں اب تو جی اگر دوسرا بندہ کہہ دے کہ یار جو اسلحے کا لائسنس لے گا وہ تو جہاں پہ گزر رہا ہوگا لوگوں کو گولی مارنا شروع کر دے گا. یہ بندہ، اچھا آپ گھر میں سبزی کاٹنے کے لیے، پیاز کاٹنے کے لیے چھری لیتی ہیں نا، اب اس پہ کہانی بنا لے پوری. جو بندہ چھری لے کے جا رہا ہے وہ راستے میں لوگوں کو مارتا جائے گا، جو ملے گا اس کے پیٹ میں گھونپ دے گا. سن لیں ابو بکر صاحب کی لاجک میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. وہ تو چھری جو لے کے جائے گا، چھری جو ہاتھ آ گئی وہ تو مار دے گا ہر ایک کو. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ، قانون تو حضور ایک دفعہ پڑھ لیتے، کیا بات کیا ہوئی ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ ملک دشمن. آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر صاحب؟ میری بات سنیں، جو اس ملک میں کوئی اگر غیر قانونی حرکت کرے اس کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے. بالکل لانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو پاک فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے دہشت گردوں سے، وہ غلط ہے. یہ کیا بات نہیں بتائیں نا، ان کو مارنے کی بجائے ان کو پکڑ کے کٹہرے میں لائیں نا. بتائیں، مجھے جواب دیں اس کا. نہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، اتنا اوپن نہیں ہے معاملہ، اوپن نہیں ہے. بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہے. آپ نے بلیک اینڈ وائٹ کی بات ہو رہی ہے. سمیرا میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، میں ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بس حد معذرت ابو بکر صاحب. بات یہ ہے کہ ایک چیز کا لائسنس ملا، اس کے ساتھ آپ نے غیر قانونی چیزیں لائسنس، وہ پریکٹس یہی چل رہی ہے نا. ججز لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ پریکٹس جیسی چل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. میں نے آپ کیا ہو گیا؟ نہیں، میں ججز جو لکھ کے دے رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ دیکھیں کسی بھی خاص کیس میں جب آپ میری بات نہیں سن رہے، میری ہر جملے کے جواب میں آپ 2 لائنوں کا جملہ کہہ رہے ہیں، تو میں اپنی بات پوری کروں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے سن تو لیں. کیوں نہیں آپ میں حوصلہ ابو بکر صاحب؟ حالانکہ آپ کے سامنے ٹھنڈی چائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس صورت میں ہے قانون کے مطابق. غیر قانونی تو کوئی بھی کام کر لیں آپ، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے ملکی سلامتی کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں، ملکی سلامتی کے خلاف کوئی دہشت گرد ہو گئے یا کوئی اور ایسے عناصر، ان کی مجبوراً آپ کو ان کی کالز ٹیپ کرنی ہے تو آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. چلیں اگلا ٹاپک بڑا اہم ہے، وہ بھی اس طرح ابو بکر صاحب، گارڈن ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا
لڑکیاں تھیں, انہوں نے ایک شاپ کیپر کو مارا اور بہت زیادہ مارا. ان کا کہنا یہ کہ اس نے ہراس کیا یا کچھ غلط حرکت کی ہے. اس پریکٹس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, چونکہ ابھی تک زیادہ تفصیلات اس حوالے سے آ نہیں سکی کہ یہ جو بچیاں ہیں جو تشدد کر رہی ہیں ایک سیلز مین کے اوپر, اور وہ بظاہر جو ہے وہ ریزسٹ تو کر رہا ہے بیچارہ, لیکن اس طرح سے اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں ہے. چونکہ یہ ویڈیوز آئی ہیں, ہم نے کانٹینٹ سنا نہیں ہے, اور یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہیراسمنٹ تھی تو کس لیول کی تھی, ہم بلینک ہیں. لیکن یہ جو رویہ ہے, میں تو اس کو ایک عدم برداشت اور اس رویے سے دیکھتا ہوں پبلک پلیسز کے اوپر. یہ غل غپاڑا بھی ہے ایک طرح سے, اور یہ دھونس داندلی اور بدماشی بھی ہے ایک طرح سے. اور عموماً ہمیں اس طرح کی جو بگڑے رئیس زادے یا رئیس زادی ہیں, کوئی بھی مرد لڑکیوں کو یا خواتین کو چھیڑتا ہے تو وہ رسپونڈ نہ کرے. نو, میرا یہ مطلب نہیں ہے. عدم برداشت دیکھیں نا, سن لینا, جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہاں برداشت رہتی ہے اس طرح کے معاملات. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ہیراسمنٹ کے حوالے سے قوانین موجود ہیں پبلک پلیسز کے اوپر, صاحب ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے, کوئی ایسی حرکت کر, نہیں تھانے بھی موجود ہیں, نہیں میرا نہیں خیال. خاتون ہیں, آپ کورٹ میں جائیں, کورٹ میں آپ کو پتا ہے کیسے لمبے مارنے کے بعد بھی تو صاحب ون لائن کامنٹ کر دیجیے, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ابو بکر صاحب اس کو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. ان خواتین نے مارنے کے بعد بھی تو تھانے گئی ہیں نا, ایف آئی آر درج کرائی ہے, کیوں گئی ہیں؟ اسی لیے کہ قانون موجود ہے, مزید سزا دلائی جائے. جی نخیل صاحب پلیز پلیز. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خواتین, ایک تو ہمارا رویہ بن چکا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا دیا کچھ ہے نا پیسہ, وہ بگڑا ہوا رئیس ہے. جہاں کول پیسہ ہے وہ گندا ہے, جہاں کول نہیں ہے وہ چنگا ہے. بات یہ ہے کہ وہ 3 لڑکیاں گئی ہیں اس کو مارنے کے لیے گئی ہیں اندر, کوئی ریزن ایسی بنی وہاں سے گھوم کے وہ آئی ہے کہ آج ہمارا ٹارگٹ. میں نے اپنے آرگیومنٹ میں کہا مجھے تو بول لینے دیں, ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ 2 منٹ مجھے ملے ہیں ابو بکر صاحب, جس میں سے 7 منٹ لاسٹ منٹ تک ختم ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ابو بکر صاحب, مارنے کے بعد جب کوئی ایک امیڈیٹ رسپانس بھی تو ہوتا ہے, امیڈیٹ رسپانس, اور وہ اس کے بعد وہ گئی ہیں نا, اس کو ہم کل, یہ جو ابو بکر صاحب نے بات کی ہے نا, ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی. یہ جو ابو بکر صاحب نے بات کی ہے نا, اس کو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, تو بنتا ہے اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنا. ابو بکر صاحب بہت شکریہ آپ کا. گلنخیز اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.